कहानी 36वां हिस्सा साउल। पहला सैमुएल 8 बाब था 15 बाब। इस दुनिया में सैमुएल की जिंदगी ज्यादा पुरकशिश नहीं थी। सिर्फ उसके वसीले से खुदा की तबलीग की गई और खुदा का कलाम बनी इसराइल को पहुंचा। इसके अलावा खुदा और खुदा के लोगों की बहाली एक बार फिर उसके वसीले से नहीं, उसके जरिए हासिल हुई और कनान के सबसे बड़े दुश्मन फिलिस्तीनियों पर फतह हासिल की गई। बाइबल बयान करती है, सैमुएल अपनी जिंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा। वो बनी इसराइल को खुदा की तरफ बतौर बादशाह नहीं बल्कि खुदा के नुमाइंदे के तौर पर ले गया। बनी इसराइल के कनान में दाखिल होने के बाद ये सबसे मिसाली मुल्क बन गया। इस वक्त ऐसा लगता था कि खुदा के लोगों की जिंदगियां दूसरे माबूदों की तरफ उन्हें कुर्बानी पेश करने या उनकी पैरवी करने के लिए रुजू नहीं करेंगी और इसकी बजाय खुदा को अपना बादशाह बनाएंगी। तमाम कौमों की तरह हम पर हुकूमत करने के लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। बनी इसराइल की नुमाइंदगी करते तमाम बुजुर्ग सैमुएल के पास आए और उन्होंने कहा, तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। हमें इन अल्फाज पर गौर से देखने की ज़रूरत है। सैमुएल के बेटे सैमुएल के बाद काजी मुकर्रर हुए थे, लेकिन वो अपने बाप सैमुएल की तरह नहीं थे। अपने मफादात के मुताबिक रिश्वत लेते थे और अपने फैसले में बेईमानी करते थे। तब लोगों ने सैमुएल से कहा, तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। वो कह रहे थे कि मसला सैमुएल के बेटों का था। तब सैमुएल के बेटों की बजाय जो परेशानी का सबब बने थे, उन्हें ये कहना चाहिए था, हम पर एक काबिल शख्स मुकर्रर कर जो हमारा काजी हो। लेकिन इसके बरक्स वो खुदा के बजाय एक इंसान बादशाह चाहते थे। वो खुदा को जो उनका बादशाह था एक इंसानी बादशाह के साथ तब्दील करना चाहते थे। उस वक्त मैं अपना चेहरा जरूर छुपाऊंगा। बनी इसराइल ने इससे पहले बाब में गैर माबूदों की प्रस्तिश का इतराफ किया और खुदा की मदद से वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ जीत गए थे। लेकिन उन्होंने फिर भी खुदा को नहीं देखा और सिर्फ इंसान सैमुएल को देखा। खरूज के वक्त से बियाबान तक इंसान मूसा को देखा गया था। कनान की फतह के दौरान इंसान यशवा को देखा गया था। कज़ात के ज़माने में इंसान काजी देखे गए थे और अब इंसान सैमुएल को देखा जा रहा है। यही वजह है कि कज़ात के वक्त की तरह जब वो शख्स मर गया, खुदा भी वहाँ से चला गया। ये एक बदकिस्मती का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में ये वही चीज़ है जो पूरी बाइबल में ज़ाहिर हुई है। पहले से ही इस्तिस्ना की किताब में मूसा ने कहा, और खुदावंद ने मूसा से कहा, देख तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा और ये लोग उठकर उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में जिनके बीच वो जाकर रहेंगे जिनाकार हो जाएंगे और मुझको छोड़ देंगे और उस शहद को जो मैंने उनके साथ बांधा है तोड़ डालेंगे। तब उस वक्त मेरा कहर उन पर भड़केगा और मैं उनको छोड़ दूंगा और उनसे अपना मुंह छुपा लूंगा और वो निगल लिए जाएंगे और बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी। चुनाचे वो उस दिन कहेंगे, क्या हम पर ये बलाएं इसी सबब से नहीं आई कि हमारा खुदा हमारे दरमियान नहीं। उस वक्त उन सब बदियों के सबब से जो और माबूदों की तरफ माइल होकर उन्होंने की होंगी, मैं ज़रूर अपना मुंह छुपा लूँगा। लिहाजा ये फितरी बात है कि बनी इसराइल अभी खुदा को नहीं देख सकते हैं। सिर्फ तब लोग जो गुनहगार हैं उसे देख सकते हैं और उससे मिल सकते हैं जब खुदा अपने आप को दिखाएगा। नूह जिसने खुदा का फजल हासिल किया, अब्राहम, मूसा और सैमुएल जिन्होंने खुदा की बुलाहट पाई, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यशवा और कालिब जो मर्द खुदा बनकर रहते थे, सब खुदा के मंसूबा में खुदा की तरफ से बुलाए गए थे, ना कि अपनी नेकी के जरिए। और चूंकि खुदा उनसे मिला, वो खुदा को पहचानने, उसको ईमान के साथ कबूल करने और खुदा के लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने के काबिल हुए। बाइबल अभी वो कहानी बता रही है। हमें इसराइलियों पर पथराव नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें और अपने आप को अफसोस के साथ देखना चाहिए।
ہم بھی اسی وقت خدا کو پہچان سکتے ہیں جب خدا ہمیں بلاتا ہے، دکھاتا ہے اور ہم سے ملتا ہے۔ خدا کا کلام زندگی بن سکتا ہے۔ پس خدا نے کہا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ اور اس نے کہا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے، یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدا قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ اے اسرائیل، اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے۔ یسوع نے بھی کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ میں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا، لیکن ہمیں بنی اسرائیل کو یکساں دیکھنا چاہیے۔ خروج کے دوران بنی اسرائیل کی نسل فوت ہو گئی، بیابان میں بنی اسرائیل کی نسل فوت ہو گئی، ابتدائی کنعان آباد کار فوت ہو گئے، لیکن ان کو ایسے ہی طور پر دیکھا جا سکتا ہے جیسے یعقوب، جو ابھی تک نشیب و فراز کے مرحلہ میں تھا۔ وہ اب بھی یعقوب کے دریائے یبوک کو عبور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کو کوئی وجود نہیں، لیکن یہ کہ وہ خدا کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ اسرائیلی خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، خدا کے لوگ جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا تب ہی ممکن تھا جب وہ غزل الغزلات انبیاء کے صحائف کا مطالعہ کرتے، اور اس کے بعد یسوع مسیح کے ذریعے روح القدس کے نزول کا بھی۔ یسوع مسیح جو اناجیل کی کتاب کے دوسرے لفظوں میں جب خدا آتا ہے اور ان سے ملتا ہے، البتہ رسول اور ابتدائی کلیسیا کے ارکان بنی اسرائیل کے نمائندے کے طور پر پیش ہوں گے، نہ کہ تمام اسرائیل۔ ان کی بات سنو اور ایک بادشاہ مقرر کرو۔ بنی اسرائیل کی درخواست پر جنہوں نے کہا، ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، سیموئیل ناراض ہوا اور خدا نے کہا، جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کی مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اسرائیلی خدا یعنی بادشاہ کو چھوڑ رہے تھے، نہیں، ان کے پاس خدا کو چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ خدا نے ان کو ابھی تک روح القدس کا فضل نہیں دیا ہے، جو سچے نجات دہندہ یسوع مسیح کے وسیلے سے آتا ہے۔ خدا نے سیموئیل کو بتایا، تو ان لوگوں کی بات مان، تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا۔ اور سیموئیل نے انہیں بادشاہ کا دعویٰ اور حقوق سکھائے۔ سیموئیل نے بتایا کہ جس بادشاہ کی انہوں نے خواہش کی، اس کی وجہ سے وہ اس کے نوکر بن جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ فریاد کریں گے، لیکن خدا جواب نہیں دے گا۔ بہرحال لوگوں نے سیموئیل کی بات سننے سے انکار کر دیا اور کہا، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ اسی لیے خدا نے کہا، ان کی بات کو مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ اس جملے میں خدا نے کہا انہیں بادشاہ دو، لیکن اگر ہم سیاق و سباق پر نگاہ ڈالیں تو خدا نے لوگوں کے احمقانہ مطالبات کو جزوی طور پر اجازت دے دی۔ جنہوں نے خدا کو بطور بادشاہ پہچانا اور تسلیم نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کی حماقتوں کے بارے میں خدا نے کہا، تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں۔ اب وہ اپنی پسند کی بھاری قیمت ادا کریں گے۔ کوئی بھی
اس سے زیادہ موزوں قابل اور قد آور نہیں تھا۔ خدا نے سیموئیل سے کہا، کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا، تو اسے مسح کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو وہ بادشاہ عطا کیا جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تاہم ہمیں ایک بار پھر جاننا چاہیے کہ یہ بادشاہ وہ نہیں ہے جس کو خدا نے چاہا، فیصلہ کیا، منتخب کیا اور بلایا۔ بالکل نہیں۔ اسی لیے خدا ساؤل کا انتخاب کرتا ہے، ایک ایسا بادشاہ جو ان کی نظروں میں اچھا لگتا تھا، دوسروں سے زیادہ موزوں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں لمبے قد والا۔ اس کے پاس آس پاس کے بادشاہوں اور جنگجوؤں کی شبیہ تھی جو بنی اسرائیل چاہتے تھے۔ اور ساؤل کو سیموئیل نے بطور بادشاہ مسح کیا تھا۔ جب ساؤل نے سیموئیل کی طرف سے خدا کا کلام سنا تو پہلے اس نے کہا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلہ کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلہ کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ تاہم وہ سیموئیل کی طرف سے مسح کیا گیا، نبوت کا کلام سنا اور خدا کی روح اس پر آئی۔ اس نے یہ سب اپنے چچا سے چھپایا، اور جب اسے لوگوں کے سامنے سیموئیل کے ذریعے بادشاہ کے طور پر مسح کیا جانا تھا تو وہ چھپ گیا۔ سیموئیل نے پھر بنی اسرائیل سے کہا، خداوند بنی اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور میں تم کو مصریوں کے ہاتھ سے اور سب سلطنتوں کے ہاتھ سے جو تم پر ظلم کرتی تھی رہائی دی، پر تم نے آج اپنے خدا کو جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے حقیر جانا، اور اس سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار ہزار کر کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو۔ بہرحال اسرائیلیوں سے جو مسلسل بادشاہ کا مطالبہ کرتے تھے، سیموئیل نے آخرکار کہا، تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں، اور سب لوگ للکارے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ ایسے ہی داؤد کے بیٹے ابیسلوم اور ادونیہ ان لوگوں کے طور پر ظاہر ہوں گے جو بیرونی حالتوں پر جیسے دنیا چاہتی ہے سبقت رکھتے ہیں، تاہم ان میں سے کسی کو خدا نے منتخب نہیں کیا تھا۔ اب خدا اسرائیلیوں کو ان کی زندگی کے مایوس کن تجربات کے ذریعے خدا کی مرضی کے مطابق اطاعت میں جینا اور اپنی آزاد مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے درمیان فرق کو جاننے دے گا۔ خدا کی روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی۔ خدا کی روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے ایک نیا دل پایا اور ایک نیا شخص بن گیا۔ لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح القدس کی طاقت سے خدا کے آنے کے ذریعے ساؤل مرد خدا بن گیا۔ ایک بار پھر ساؤل خدا کا منصوبہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اسے نہیں جانتا تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھا جو خدا چاہتا تھا۔ بہرحال خدا کی روح ساؤل پر آنے کی وجہ ان الفاظ میں دیکھی جا سکتی ہے، وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ خدا کے لوگوں کے لیے ساؤل تھوڑی دیر کے لیے استعمال ہوگا۔ خدا اسے تھوڑی دیر کے لیے نیا دل بھی دے گا تاکہ وہ نیا انسان بن سکے۔ بہرحال ساؤل اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، کیونکہ خدا نے انتخاب نہیں کیا، خدا نے نہیں دکھایا اور ان کے لیے نہیں کھولا، اور وہ دنیا کی دنیاوی چیزوں کو دیکھے گا اور ان کا پیچھا کرے گا۔ ہمیں اسی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا اپنی بادشاہی اور اپنے لوگوں کے لیے خدا کے روح میں ان کے ساتھ تھا، لیکن بعض اوقات نجات سے قطع نظر وہ محض تھوڑی دیر کے لیے اپنا کردار پورا کرنے آ سکتا ہے، اور جب کام ختم ہو جائے تو خدا چھوڑ سکتا ہے۔ کون ہے جس نے کہا کہ ساؤل ہم پر کس طرح حکمرانی کر سکتا ہے؟ ساؤل نے امون کے ساتھ اپنی پہلی جنگ جیت لی۔
खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए साउल की मदद कर रहा है। साउल ने जंग जीत ली और इस्राएलियों ने कहा, किसने ये कहा था कि क्या साउल हम पर हुकूमत करेगा? और सभी साउल के पैरोकार बन गए और उन्होंने साउल को बादशाह बनाया। साउल जानता था कि ये एक ऐसी फतह थी जो वो खुद हासिल नहीं कर सकता था और उसे ज्यादा खुदा की पैरवी करनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग गुनहगार हैं वो इस फतह को अपनी समझेंगे और इस्राएलियों को भी खुदा को देखना चाहते थे जिसने उनको फतह दी, लेकिन शख्स को जिसे वो देख सकते हैं फतह का मौजू बनाया। और अगर लोगों ने जिस बादशाह का इंतखाब किया वो फतह हासिल नहीं करता है तो लोग दूसरे बादशाह की तलाश करेंगे। ये बुत की परस्तिश से मुख्तलिफ नहीं है। तुम और तुम्हारा बादशाह सब हलाक हो जाओगे। शमूएल ने बनी इस्राएल कौमों के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद शर्मनाक हद तक डांटा। शमूएल ने कहा, खुदा ही वो था जिसने उनके आबा व अजदाद को मूसा और हारून के वसीले से मिस्र में निकाल दिया। खुदा ही था जिसने उन्हें इस जगह पर रहने दिया। वही है जिसने खुदा को फरामोश करने पर इसराइलियों को खुदा के दुश्मनों के हवाले किया, और वही खुदा जिसने उन्हें बचाया जब उन्होंने अपनी तकलीफ में फरियाद की। अगरचा खुदा बनी इस्राएल का बेऐब बादशाह था, लेकिन उसने उन्हें एक बादशाह दिया क्योंकि उन्होंने कहा, हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे। और उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से दुआ करके हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर यह शरारत भी बढ़ा दी कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। इसराइलियों के एतराफ में एक मोहलिक गलती है। अपने खादमों के लिए अपने खुदा से दुआ कर। वो अब भी नजर आने वाले शमूएल से खौफजदा हैं, और शमूएल हुक्मरान था और खुदा उनका जाती इंसानी तौर पर खुदा नहीं था, बल्कि शमूएल का खुदा था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो तौबा कर रहे हैं, लेकिन निचली बात यह थी कि हमें बचा। शमूएल ने कहा, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी करने से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करो। तुम किनारा कशी ना करना, वरना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं न रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अब भी शरारत ही करते जाओ तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। और इस तरह बात की जैसे उसे खून की उल्टी हो रही हो, लेकिन हम जानते हैं ये कि अगर फजल ना होता तो तालीम, तबलीग, परेशानी या एक छड़ी उन्हें खुदा का तारुफ नहीं करवा सकती। बादशाह ने बेकार काम किया है। साउल की सरबराही में इस्राएली फौज और कनान के दुश्मन फलस्तियों के माबैन एक जंग शुरू हुई। निस्बतन कमतर इस्राएली फौजियों ने हमले के बजाय दिफा के लिए जल्दी की, और वहां ऐसे लोग थे जो छिप गए, कांप उठे और यहां तक कि भाग गए। ऐसी सूरत हाल में अगर साउल खुदा की तरफ से था तो वो खुदा को थामेगा। जब सूरत हाल संगीन हो गई तो साउल ने खुद कुर्बानी पेश की जो शमूएल काहिन के जरिए पेश की जानी थी। एक नज़र में ऐसा लगता है जैसे उसने खुदा पर भरोसा किया, लेकिन यह तब ही कामिल है जब खुदा के तरीके से कुर्बानियां पेश की जाएं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई भी अजनबी देवताओं की खिदमत और उनके बर्ताव की तरह पेश कर सके। खुदा कोई बुत नहीं है। चुनाचे साउल के कुर्बानी पेश करने के बाद शमूएल ने कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना। ये ठीक है,
خدا کا بادشاہ ہونے کا مطلب خدا کو خدا ماننا اور اس کے طریقے سے خدا کی عبادت کرنا ہے۔ مجھے اپنی قوم کے سامنے تیرے خدا کی عبادت کرنے دو۔ سیموئیل کے ذریعے خدا کا فیصلہ کن حکم ساؤل پر پڑا، جو جاری جنگ کے دوران بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزارتا تھا۔ یہ اسرائیل کے دشمن عمالیق کے خلاف جنگ تھی، جسے خدا نے کہا تھا کہ وہ نسل در نسل لڑیں گے۔ اس جنگ میں خدا نے کہا، سو اب تو جا اور عمالیق کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد خدا، عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ خدا نے ان کو فتح عطا فرمائی، تاہم ساؤل نے خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور عمالیق کے بادشاہ اجاج بھیڑوں اور مویشیوں اور دیگر سامان کو بچایا۔ اور اس کے بارے میں خدا نے سیموئیل سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ خدا نے فقط افسوس کا استعمال اس لیے نہیں کیا کیونکہ ساؤل کو یہ معلوم نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر کرنے کے فیصلہ کے نتائج کو جاننے کے بعد اس نے ان سارے حالات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ساؤل نے اسے ایک فتح قرار دیا ہے جو اس نے حاصل کی اور اپنے لیے ایک یادگار بناتا ہے۔ یہ انسان کی حماقت اور بدی ہے۔ یہ خدا کے جلال کو روکنا اور موضوع بننا ہے۔ سیموئیل نے ساؤل کو یہ کہنے کے لیے کہ اس معاملہ میں نے خدا کی فرمانبرداری کی، سرزنش کی، لیکن ساؤل عذر کرنے میں جلدی میں تھا۔ سیموئیل کی سرزنش جاری رہی۔ ساؤل نے اپنا گناہ تسلیم کیا، لیکن اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی، میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔ ساؤل کے ڈر کی وجہ لوگ تھے۔ جب تک ساؤل اسرائیل کی فوج صرف ایک بے قاعدہ فوج کی سطح پر تھے، جیسے جداؤن کی جنگ میں جب جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ ایک اور جنگ تھی جو لڑائی کے لیے جنگ میں جائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ان کی وجہ جنگ خدا کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے لیے تھی، اور جنگ کی لوٹ یعنی مال غنیمت کو حاصل کرنے کی امید تھی۔ تاہم اگر ساؤل بادشاہ نے اچھی بھیڑوں اور مویشیوں کو مار ڈالا تو جنگ میں حصہ لینے والوں کو دینے کے لیے کوئی لوٹ نہیں ہوگی۔ پھر وہ ساؤل بادشاہ سے غیر مطمئن ہوں گے اور ساؤل کے لیے ان کی حمایت کم ہو جائے گی، اور آخر کار وہ ساؤل کے علاوہ ایک بادشاہ ڈھونڈیں گے۔ ساؤل اس بات سے خوف زدہ تھا۔ بہرحال سیموئیل کی سرزنش کو سننے کے بعد ساؤل کو خدا کو تھامنا پڑا، کیونکہ یہ لوگوں کے ذریعہ نہیں بلکہ خدا کی طرف سے تھا کہ ساؤل کو بادشاہ بنایا گیا تھا۔ لیکن ساؤل نے سیموئیل سے التجا کی، میں نے گناہ تو کیا ہے، تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ ساؤل نے میرے لوگوں کے سامنے میری عزت کرنے اور تیرے خدا کی عبادت کرنے کا کہا۔ یہ خدا سے تعلق رکھنے والے اور جو دنیا سے تعلق رکھتے صورتحال سے خوفزدہ اور لوگوں سے تھام ہوئے کے مابین فرق ہے۔ آخر کار اس واقعے کی وجہ سے ساؤل اب مزید بادشاہ نہیں بنا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ بادشاہ کی حیثیت سے مزید حکمرانی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ خدا اسے خوشی سے برقرار نہیں رکھے گا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ایک پوزیشن حاصل کر سکتا ہے اور کچھ دیر خدا کی خدمت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جب خدا خوشی میں اس کے ساتھ نہ ہو۔ تاہم یہ اس کے لیے دوسروں کے لیے بدقسمتی ہے۔ آخرکار شیطان کی علامت عمالیق کے بادشاہ اجاج کو انسانی بادشاہ ساؤل نے نہیں مارا بلکہ مرد خدا سیموئیل کے ہاتھوں مارا گیا۔ بائبل میں ساؤل کی تشخیص۔ ساؤل جس نے ساری زندگی خدا کی بادشاہی کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے گزاری، طاقتور یا بہادر لوگوں کو بلاتا جب بھی وہ انہیں دیکھتا تھا،
چونکہ وہ خدا پر بھروسہ نہیں کر سکا، اس لیے لوگوں پر بھروسہ کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سیموئیل ساؤل کو بتاتا ہے، تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا اور خداوند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ خدا یقیناً ایسا کرے گا۔ جب ساؤل نے پوچھا، خدا نے جواب نہیں دیا، اور کسی خواب، کسی اوریم یا کسی نبی کے ذریعے اسے جواب نہیں دیا۔ ساؤل بالآخر فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں مارا گیا۔ بائبل بیان کرتی ہے ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے، اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا، سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی۔ ساؤل کی موت کی وجہ کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ ساؤل نے پہلے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ اگرچہ وہ خدا کا مقرر کردہ بادشاہ تھا، لیکن وہ لوگوں سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ اپنے لیے ایک یادگار تعمیر کی، خدا کے جلال کو روکا، اور یہ کہ ساؤل نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق رہنا نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا تھا، اور یہ کہ اس نے خداوند سے نہیں پوچھا۔ وہ خدا سے اس کے لوگ اور اس کے بچے کی حیثیت سے خدا کے ساتھ کامل تعلقات میں پوچھنے سے قاصر تھا، اور ہمیشہ سیموئیل سے اس کے خدا سے صرف اپنی ہی ضروریات کے لیے مانگنے کے لیے کہتا تھا۔ اور جب خدا نے اس کا جواب نہیں دیا تو اس نے کسی ایسے شخص کی تلاش کی جو اس کے قریب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنے لیے زندہ رہا اور گنہگار کی حیثیت سے مر گیا۔ اب بائبل داؤد کی کہانی کے ساتھ ساؤل کی کہانی دکھائے گی۔ خدا کے انتخاب کے بادشاہ کو ساؤل انسان کے انتخاب کا بادشاہ کی جگہ لے آئے گا، اور اس داؤد کے وسیلے سے خدا اپنے سچے بادشاہ یسوع مسیح کی تصویر زیادہ واضح طور پر دکھائے گا۔ یسوع مسیح اور خدا کے لوگوں کے لیے خدا کے جوش کی زیادہ سے زیادہ واضح کہانی جاری ہے۔